बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम के गेस्ट भी बहुत स्पेशल है। आज का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, अवार्ड विनिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और हीरे मोती की मानंद उनको करार दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है उनको रिवॉर्ड देने की, उनको अवार्ड देने की, अप्रिसिएशन की, इंकरेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं बहुत से फैक्टर्स पे जो है वो काम नहीं किया जाता। क्या वो फैक्टर्स, क्या वो प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट या पॉलिटिकल या सोशल प्लेटफॉर्म्स हम कह सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ टैलेंट को इन्हेंस करना किसकी ज़िम्मेदारी है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जवान इस वक्त बहुत से अच्छे जो है वो फील्ड्स में गए हुए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उनको अप्रिसिएशन, उनको मोटिवेट करना किन की ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी सरअंजाम दे पा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलते हैं अपने मौजूद मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब हसन हसरत साहब, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्कर्दू कैंपस, और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। रिसेंटली इन्होंने भी एक अवार्ड हासिल किया है, लेकिन अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो गिलगित बल्तिस्तान के नामवर स्कॉलर्स में इनका नाम आता है। दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ हैं, इनके बहुत से जो है वो बुक्स, और अगर हम इन्होंने रिसाले अगर हम बात करें तो वो अदब के ऊपर हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जिनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा मुहक्किक व मौल्लिफ जनाब हसन हसरत साहब, जिनको पाकिस्तान की मादरी ज़ुबानों का अदबी मेला अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल हुआ है। पहले तो उनको मुबारकबाद ही देंगे उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका भी बेहद शुक्रिया महविश मुमताज़ बेग साहिबा। DTH न्यूज़ चैनल का भी शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया और यहाँ हमारे नाजरीन और हमारे सामीन से मुखातिब होने का आपको शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और पहले तो मैं बात करूंगी, जो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, अगर हम उसके ऊपर एक नज़रसानी करें तो मुझे जो है ना इन शॉर्ट में बताएं कि आप उसका जो है वो क्रेडिट की बात करें, वो किसको देंगे, और इसके बिहाफ पे अगर एक शॉर्ट सक्सेस स्टोरी के हवाले से बात करें, क्या बैक पे रीज़न? जी, दरअसल ये इंडस कल्चरल एक फोरम है, ये शुरू में बनाया था सिंध वालों ने, ठीक, सूबा सिंध वालों ने बनाया है। उसमें ज़्यादातर सिंध के लोग हैं। पिछले 7 सालों से वो मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाते आए हैं और मैं अक्सर बेशतर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और उन्होंने एक जो शर्त रखी है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन सबको नहीं बुलाते हैं, यानी 1 साल पहले जिनकी किताब छपी है, मसलन 2022 के मेले में उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो जिनकी 2021 में किताबें छपी थी। तो ये एक उन्होंने मेयार रखा था। तो मेरी 2021 में किताब छपी थी, तो हमारे एक और दोस्त थे एहसान दानिश, उनकी किताब छपी थी, तो हम दोनों को गिलगित बल्तिस्तान से बुलाया था। तो जाहिर है इसमें क्रेडिट इंडस कल्चरल फोरम को ही जाएगा। और उन्होंने फिर अकादमी अदबियात के इश्तराक से ये मेला मुनक़िद किया था और ये बहुत ही शानदार मेला था। ये गुज़श्ता मैंने अर्ज़ किया 2016 से इन्होंने शुरू किया है। मुख्तलिफ़ स्टेज पे होते 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 अभी एक बहुत बड़े लेवल पे ये लोग पहुँचे हैं। तो इसमें पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में लिखने वालों को बुलाया जाता है, उनको उनकी किताबों पे डिस्कस किया जाता है, उनकी लॉन्चिंग होती है, और फिर ज़बानों को फ़रोग़ देने, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करना है, इन मेले की इन तक़रीबात में इन पे डिस्कशन होती है। सही, तो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी जब आपको वहाँ देखा गया और प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसी से रेलिवेंट बात करूँ कि क्या हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसे कोई अदारा मौजूद हैं जहाँ पर अभी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो उनके इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए आप समझते हैं कि कोई अदारा है जहाँ पर इस पे काम हो, देन आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जा सके? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इदारा कायम नहीं है जो अदब को प्रमोट करे, जो ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़
کے لیے کام کرے. اور آپ نے یہ بھی بجا کہا کہ ہمارے جو ٹیلنٹ شپ ہے گلگت بلتستان میں، بالخصوص نوجوان نسل میں بہت ٹیلنٹ شپ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بہت ضرورت ہے. شاعری کے میدان میں، ادب کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں انہوں نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. بہت ساروں کی کتابیں بھی آئی ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں اپنی زبان. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں آئندہ آنے والی 1 صدی کے اندر ختم ہونے والی زبانوں میں بلتی زبان سرفہرست ہے. اور بلتی زبان کے تحفظ کے لیے ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی بہت کام کیا، لیکن اب نوجوان نسل اس میدان میں کام کر رہی ہے اور وہ سب کچھ اپنے ہی انفرادی طور پر کر رہی ہیں. لیکن کوئی سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پہ کوئی ادارہ قائم نہیں ہے جو ان کاموں کو ریکگنائز کیا جائے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی ادارہ ہی قائم نہیں ہے ابھی تک. میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج سے ابھی جو گورنمنٹ ہے اس سے پچھلی گورنمنٹ اور اس سے پچھلی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی ہم نے گزارش کی تھی اس وقت کے چیف منسٹر صاحب سے کہ گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم کیا جائے، بلکہ اس کے لیے مسودہ قانون بھی ہم نے بنا کر دے دیا. ان کے دور میں نہیں ہوا. پھر مسلم لیگ کے نون کی حکومت آئی، ان کو ہم نے بتایا کہ گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی 2 ڈائریکٹریٹ بنایا جائے اس بورڈ کے اندر. ایک گلگت میں قائم ہوگا ڈائریکٹریٹ اور ایک بلتستان میں قائم ہوگا، اور اس ڈائریکٹریٹ کے اندر ان زبانوں کے فروغ کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے اور جو لکھنے والے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. اور موجودہ جو حکومت جاری ہے تو اس حکومت کے بھی کچھ اصحاب حد و عقل سے ہم نے گزارش کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ آپ بھی کام کریں، لیکن ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ادارہ قائم نہیں ہوا ہے اس حوالے سے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے نمائندوں کی کوئی اپنی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ادارے نہیں بن پا رہے ہیں. ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، ترجیحات کی بات ہے. ابھی میں اسی میلے کے حوالے سے میں عرض کروں تو 4 صوبوں سے لوگ آئے، بلکہ 5 صوبوں سے ہم بھی شامل کر کے 5 صوبوں سے لوگ آئے ہیں. تو بہت سارے جو صوبائی سطح پہ جن لوگوں نے یہاں ٹریول کر کے آئے، ان کے اخراجات ان صوبے کے اندر جو ادارے ہیں انہوں نے پیمنٹ کی. جبکہ ہمارا ایک بندہ ہے، وہ والنٹیئر تھا اسکردو سے، وہ انہوں نے آنا تھا وہاں سے کتابیں لے کے وہ اسٹال لگانے کے لیے. وہ بیچارہ اپنے خرچے پہ آیا. وہ وہاں ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے لیے کچھ ہیلپ کریں گے، لیکن کوئی مدد نہیں ہو سکی. بندے کا نام جان سکتے ہیں ہم؟ کس کا؟ جن کو مدد کی ضرورت تھی. وہ شعیب ہے اس کا نام. شعیب ہے، وہ ہمارے سیرمک سے تعلق ہے. وہ والنٹیئر ہے، پچھلے 7 سالوں سے یہ انڈس کلچرل فورم کے ساتھ وہ منسلک ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن دینا ہے اسی نے دینا ہے. اور آپ یقین کیجئے وہ کتابیں وہاں سے کارٹون میں پیک کر کے وہ لے کے آئے اپنے خرچے پہ، اور تھوڑی بہت بک گئی، باقی کتابیں لے کے وہ واپس وہاں پہنچے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے، اس لیے ابھی تک کوئی ادارہ قائم نہیں ہو سکا ہے. جب تک ادارے قائم نہ ہوں، ادب کا فروغ نہیں ہو سکتا ہے، زبان کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے، تاریخ، تہذیب، تمدن، کیونکہ ہماری شناخت انہی چیزوں سے بنتی ہے. ہمارا کلچر یہی ہے. اگر ہم ان شارٹ بات کریں، ہمارا کلچر یہی ہے. میں اکثر جب کچھ ایونٹس جب میں اٹینڈ کرتی ہوں ناظرین، تو اکثر جب میری اسپیچ کی باری آتی ہے یا میرے کمپیئرنگ کا جب میرا پارٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ذکر لازمی کرتی ہوں. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ناچ گانے سے ہٹ کر یہ ہمارا کلچر ہے، کلچر کے پارٹس یہ ہیں جن کو ہمیں سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جناب حسن حسرت صاحب نے بتایا کہ ادب کا پورا ایک فیکٹر ہے، اگر ہم دیکھیں اس کے اوپر کام کریں. ہماری ترجیحات میں شامل، اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. 2003 میں سوئٹزرلینڈ کی برن یونیورسٹی نے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی ہمالیائی زبانوں کے اوپر.
تو بلتستان سے ہم 6 افراد گئے تھے. آپ اب دیکھیں، کمپیریزن کریں. 2003 کا ہم اس وقت ہم 2022 کا سال چل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہ ویژن نہیں ہے، نہ وہ ترجیحات ہمارے پاس ہیں. تو اس وقت ہم 6 افراد کے لیے تمام اخراجات دے کے یہاں سے سوئٹزرلینڈ لے کے جانا، پھر وہ اخراجات برداشت کرنا، ٹکٹ کا سب کچھ. اور ہماری زبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دراصل ہم سے زیادہ وہ لوگ کو زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ اس چیزوں کو کر بھی رہے ہیں. جرمنی کی بون یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے، برن یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے، مونٹریال یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے، لیکن ہم خود تو بس سوئے ہوئے ہیں. تو میں گزارش کروں گا اس چینل کی وساطت سے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان سے کہ ہمارے علاقے میں بالخصوص زبان کے حوالے سے اگرچہ کام بہت ہوا ہے بلتستان کے حوالے سے، اگرچہ گلگت بلتستان میں اوور آل بھی کام ہوا، لیکن بلتی زبان پر بہت کام ہوا ہے. وہاں بلتی لغت مرتب ہو چکے ہیں، قرآن میں بلتی میں ترجمے ہوئے ہیں، دیگر دینی جو کتابیں ہیں ان کے بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں، افسانے لکھے جا رہے ہیں، ناول لکھے جا رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، اور شاعری کا تو بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اور جو نوجوان نسل ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، ہمیں رشک آتا ہے ان کی صلاحیتوں پر. بس ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا اور پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے اس وقت. اب یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے تھے اس وقت یہ وسائل تو نہیں تھے. ہم جن مشکلات سے گزر کے پڑھ کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں، ابھی اللہ کے فضل سے وہ تمام مسائل آ چکے ہیں. ظاہر ہے پھر ریفائن ہوتے ہوتے جو آج کل کے نوجوان آ رہے ہیں تو یہ ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. اب ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سامنے لانے کی، ان کو مواقع دینے کی ضرورت ہے، ان کو وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ جب تک کوئی ادارہ قائم نہ ہو گلگت بلتستان میں، اور ظاہر ہے کہ یہ بلتستان بہت بڑا ریجن ہے، اب صرف گلگت میں بھی قائم ہو کے پروموٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے ہماری سجیشن یہ تھی کہ گلگت میں ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے اس کے لیے، اور بلتستان میں اسکردو میں ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے، تاکہ ان زبانوں پہ وہ فوکس کر کے ہمارے ادب کو فروغ دے، ہمارے کلچر کو فروغ دے، اور جو مٹتی ہوئی تہذیب ہے ان کو سنبھالا دیا جائے. بالکل ٹھیک جی. ناظرین، ابھی ہم نے بات کی ادب، ثقافت اور ہمارے کلچر کی، لیکن اگر ہم یہاں سے ایک سٹیپ باہر نکالیں تو آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے، اسپیشلی اس میں بوائز گرلز دونوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، بہت سے اچھے فیلڈز میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیشنل کے انٹرنیشنل لیول پر گلگت بلتستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ ناظرین میرے پاس لسٹ دو بہت جو ہے نا لمبی فہرست میرے پاس موجود تھیں، جس میں ہم نے ایوارڈ وننگ پرسنالٹیز آف گلگت بلتستان گوگل کیا، اور بھی ڈفرینٹ ایریاز سے جب ہم نے ان کے نیمز نکالیں تو یہ کچھ نام آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے بعد ان کو ملنے والے فیسلٹیز، ان کو ملنے والے ریوارڈز ہیں، ان کو ملنے والے جو ہے وہ پروٹوکول کی بات کریں جو ہماری جی بی گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے ان ٹرمز آف ثوابدید فنڈ، جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، جن کا جو ہے نا ہر جماعت، ہر پارٹی اکثر ذکر کرتی ہے. تو یہ فنڈز کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جناب حسن اسرار صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے کچھ نام آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. وزیر محمد حسن جو کہ بلتستان سے جن کا تعلق ہے، ابھی گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا ہے. سمینہ بیگ ہم سب جانتے ہیں ان کو. محمد علی ستپارہ صاحب مرنے کے بعد ان کو لیجنڈ کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ عثمان وزیر انٹرنیشنل لیول پر سیلف جو ہے وہ اپنی سٹرگل سے اتنا آگے جا کر کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے. ایما عالم کی بات کریں، گولڈ میڈلسٹ فرام جی بی. نیشا سلطان انٹرنیشنل لیول پر اس وقت پلے کر رہی ہیں. ڈیانا بیگ کی بات کریں، حسن ستپارہ صاحب اور رحیم اللہ بیگ، احمد علی، رجب شاہ اینڈ مہربان شاہ، پرویز احمد، بہت جو ہے نا لمبی فہرست اگر ہم بات کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ڈفرینٹ ایوارڈ جو ہے انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. جناب حسن اسرار صاحب نے ابھی لائف ٹائم اچیومنٹ جو ہے وہ ایوارڈ حاصل کیا. بہت سے اور گلگت بلتستان میں لوگ اس وقت موجود ہیں. ثوابدید فنڈ کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے اگر ان کے لیے بھی نہیں ہوتا تو؟ ثوابدید فنڈ کا تو مجھے خیر علم نہیں ہے. یہ ہم سب کچھ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے ان پہ گلے لگا کے ہم فارغ ہو جائیں. یہ ہمارے سوشل جو سوسائٹیز ہیں، ہماری سوسائٹیز کے بھی فرائض ہیں. ان کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ ان کو بھی یہ ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور
شعور دینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے فرائض میں شامل ہیں کہ علاقے میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی خاص کارکردگی دکھاتے ہیں کوئی نوجوان، تو ان کے انکریج کرنا، یہ تو ہمارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں، تو الیکٹڈ ممبران دوبارہ ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے نا، وہی نا. تو مطلب ایک ڈپٹی کمشنر کے گلے لگا کے ہم سب کچھ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے، چونکہ ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا میں نے کام کیا ہے تو میں نے اس ویژن کے تحت تو کام نہیں کیا تھا کہ میں کوئی ایوارڈ لے لوں گا، اور یہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ سندھ والے آ کے مجھے ایوارڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، ہمارا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہم نے جد و جہد کی، کوشش کی، تو لوگ خود بخود وہ مان جاتے ہیں. اچھا جناب، ہمارے ہاں ابھی وہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ٹھیک، ابھی آپ کو ایوارڈ ملا ہے، اس کے بعد جی بی گورنمنٹ میں سے کسی نے آپ سے اپروچ کیا یا ایون ایک سنگل ٹویٹ بھی کیا آپ کے نام پہ؟ کسی نے نہیں کیا، لیکن ہمارے عوامی نمائندوں کی بات کریں، ہمارے بہت سارے چاہنے والوں نے کیا، لیکن عوامی نمائندوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کسی اور نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے. تو یہاں سے پھر ڈی موٹیویشن کا جو ہے وہ ایک راستہ نکل آتا ہے. ہمارے ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سیاحت کو فروغ دینا ہے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کے دبئی ایکسپو میں جو ہے ماشاءاللہ سے ناچ گانے والے اور بہت سے لوگوں کو کلچر کے نام پہ لے کے جایا گیا ہے. تو یہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ حق تلفی تو ہو رہی ہے اور آواز بلند کرنا چاہیے، لیکن آواز کون بلند کرے گا؟ تو بہرحال دبئی ایکسپو ہے، وہ بھی اس کے بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور ہے. وہاں وہ اس سے پھر آپ کے ہاں ٹورزم اور آپ کے ہاں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو فروغ یقیناً ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ مختلف جہت میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا وہاں کوہ پیمائی کے حوالے سے، اور وہ شعبہ بھی ہمارے ہاں نظر انداز ہے. اسی طرح ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو لوگ کارکردگی دکھاتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، یا مثلا ادب کے شعبے میں جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کو ایوارڈ ملا ہے، ابھی تک گلگت بلتستان میں پرائٹ آف پرفارمنس ادب کے شعبے میں ہم صرف 4 لوگوں کو ملے ہیں پورے بلتستان میں، پورے گلگت بلتستان میں. ٹھیک، تو بلتستان میں یوسف حسین آبادی صاحب ہیں، اور قاسم نسیم صاحب ہیں، اور میرا نام ہے. اور گلگت میں پروفیسر عثمان علی کو دیا گیا، لیکن ان کے وفات کے بعد وہ ایوارڈ دیا گیا پرائٹ آف پرفارمنس. چونکہ وہ لکھنے والے کا ہدف تو وہ ایوارڈ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنا ایک ہدف ہوتا ہے، اپنے ایک سوچ کے تحت اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی زبان، تاریخ، تہذیب، تمدن کو بچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. کسی لالچ کے تحت تو نہیں کرتے. تو آگے جا کے وہ قومی سطح پہ وہ ریکگنائز کرے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر وہ کلچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک ڈیولپ ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ہوگا. یہ ہونا چاہیے. یہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے، اور یہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر. میڈیا کو انہی چیزوں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کی چیزوں کی اہمیت ہے. آپ ایک نوجوان کو، مثلا ایک چھوٹا بچہ وہ پرائمری پاس کر کے آتا ہے، تو آپ ایک قلم بھی اگر اس کو دے دینا، وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. وہ بچہ اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے وہ سوچتا ہے. وے آف موٹیویشن ہی یہی ہے. جی ہاں. تو اس میں سب سے بڑا رول تو میڈیا کا بنتا ہے. میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ٹیلنٹ شپ ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اب مجھ جیسے ایک بوڑھا آدمی، مجھے ایوارڈ ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں نے وہ ایوارڈ لے کے میں نے کیا کرنا ہے مثلا. لیکن یہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ ایک اٹریکشن کا ذریعہ ضرور ہے. تو یہ ہم سب کو اس میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کو، ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارے جو انتظامی امور سے وابستہ لوگوں کو، مثلا علماء کو، یا نوجوان نسل کو، ان سب کو مل کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اور لاسٹ میں ہمارے جو یوتھ ہیں اسپیشلی کام کرتے ہیں، آگے سے ریوارڈ نہیں ملتا، اپریسیشن نہیں ملتا، تو ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو ایچیو کرتے جائیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، میں نے اگر کام کیا تو میں نے وہ سندھ والوں سے ایوارڈ لینے کے لیے تو نہیں کیا تھا، وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اس کی ریکگنیشن ضرور مل جاتی ہے. تو آپ اپنے علاقے سے جڑ کر کام کریں، اپنی مٹی سے جڑ کے رہیں، تو
آپ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری شناخت اسی خطے سے ہے، ہماری شناخت اپنی مادری زبان سے ہے، اپنے کلچر سے ہے، اپنے ادب، اپنی تہذیب، اپنا تمدن سے ہے، تو ہمیں انہی چیزوں کے اندر رہ کے انہی سے جڑ کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہماری شناخت بنتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کی شناخت نہ ہو، جس کا تشخص نہ ابھرے، تو وہ اس کٹے ہوئے پتنگ کی طرح ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں اپنی زمین سے، اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوان نسل سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ایوارڈ ملے یا نہ ملے، وہ کسی نہ کسی سٹیج پر مل بھی جائے گا، لیکن آپ اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے اپنی محنت کو جاری رکھیں، جد و جہد کو آپ قائم و دائم رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا حسن اسرت صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام میں۔ بہت خوبصورت باتیں کہیں، اور خوبصورت باتوں کے علاوہ جو ان میں سے ہم لوگوں نے اپنے لیے اہمیت کے حامل ہم کہیں گے کہ کچھ سجیشنز ہیں، کچھ ایڈوائس ہیں، اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ نوجوان نسل کو اس کے اوپر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں نے ناظرین ایک لمبی لسٹ ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، جن میں ان لوگوں کا نام شامل تھا جو کہ گولڈ میڈلسٹ تھے، ایوارڈ وننگ پرسنالٹیز ہے گلگت بلتستان کے۔ تو کوئی بھی شخص اس لالچ میں کام نہیں کرتا کہ ہمیں آگے جا کے ریوارڈ ملے گا، ایوارڈ ملے گا، بہت ہی جو ہے نا ہمارے نام کے پورٹریٹس بنائے جائیں گے۔ لیکن جب ہماری نئی جو نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، جب اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو ہمارے جی بی گورنمنٹ کو مینس کہ گورنمنٹ لیول پر ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے، جو ان کا رائٹ ہے۔ ہم ثوابدید فنڈ کی بات کرتے ہیں اکثر، اس میں بھی ان کا رائٹ چھپا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ان کو پے کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں مزید اسٹرانگ ہو کر آگے کام کر سکیں۔ عثمان وزیر کا وہ جملہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا جو انہوں نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ سنگل فنڈ بھی جو ہے وہ ہمیں ہماری جی بی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل پاتا۔ اور مجھے ایک وقت میں اتنا غصہ آیا جب مجھے جو ہے وہ میں نے میچ ون کیا، تو کہ میرا دل کیا کہ میں کیپ بھی اتار دوں اپنے سر سے، جو جی بی کا ایک ٹریڈیشنل ہمارا جو ہے نا وہ کیپ اکثر لے کے جاتے ہیں آگے پیچھے۔ تو مینس کہ اتنا ڈی موٹیویٹ کوئی بھی انسان نہ ہو، اس کے لیے ہمیں سوشلی، ہمیں پولیٹیکلی، ہمیں گورنمنٹ لیول پر جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسپیشلی یوتھ کو کہنا چاہوں گی کہ نتھنگ از امپاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل، جسٹ بلیو ان یور سیلف۔ اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ ریوارڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔